अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जावेद हसन साहब वापस आ गए हैं चीन से। सबसे पहले तो उनको सलाम। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई, हाउ आर यू? बस ठीक ठाक, थैंक शुक्र यू। है। उम्मीद है आपने चीन में अच्छा वक्त गुजारा होगा। पिछले दिनों आपके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया, तो उसमें कई दोस्तों ने जो कमेंट्स करते हैं, हमारे व्यूअर्स, तो उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम की एक दूसरी किस्त भी होनी चाहिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। उनको आपकी कुछ बातें काफ़ी पसंद आ गई, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें कोई लंबी तमहीद की बजाय बराह रास्त मैं आपसे पूछ लूं कि अब चीन में अब दूसरी मर्तबा गए, बहुत घूमे फिरे, वहां पे आपने क्या देखा, क्या तासुरात आप लेके आए हैं पाकिस्तान वापस। सबसे पहले इम्तियाज भाई, मैं ये दूसरी मतलब में नहीं कि मैं 1990s में, लेट 1990s और अर्ली 2000 में हांगकांग में था। तो चीन मुस्तकिल जाता रहता था काम के रीजंस की वजह से। तो आई थिंक चीन से वाकफियत थी, मगर काफी दिन एक गैप हो गया था। और इसके बाद मैं फिर गया हूँ पिछले 3-4 साल में। तो ये है कि चीन जो है, ऑब्वियसली पूरा दुनिया कह रहा है कि बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। वहाँ जो है एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, किताब भी लिखी गई है। और वो उसकी जो तासुरात है वो हर चीज़ में नज़र आ रहे हैं, इंटरनली चीन में भी और ग्लोबली ट्रेड में, उनकी डिफेंस इम्पैक्ट में। हम पाकिस्तान तो बहुत जानता है कि जो इंडिया को हम लोग एक लिहाज से शिकस्त दी एयर एयर कम्बैट में, उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ था। जो उनकी PL-15 मिसाइल्स थी और उनकी जो एयर टेक्नोलॉजी जनरली। तो आई थिंक चीन जो है एक ऐसा मुल्क हो गया है जिसको हम सारों को समझना चाहिए, अगर मौका मिले जाना भी चाहिए। और जहाँ वहाँ जो है, मैं तो समझता हूँ लोग यूरोप और अमेरिका जाते हैं छुट्टियों के लिए, नहीं आती क्यों? इसलिए कि चीन जाइए तो चीज वही है, खाने शानदार और ज्यादा वैरायटी, और जो प्राइस है, दाम, वो आधा है और कई मर्तबा उससे भी कम। तो और हिस्ट्री इतनी ज्यादा है कि अगर आपको तारीख से शौक है तो अ, इतने म्यूजियम्स, इतने हिस्टोरिकल साइट्स। मगर आई थिंक वहाँ डिज्नी वर्ल्ड भी है, शॉपिंग मॉल्स अमेरिका में कोई आप देख भी नहीं सकते हैं। तो आई थिंक इट्स कोई कंपैरिजन नहीं है, मगर अभी तक मैंने देखा नहीं है कि लोग पाकिस्तान से और शायद इस एरिया से ज्यादा चीन की तरफ जाते हैं। वो जाते हैं तो बिजनेस पर, ना ऑफिशियल रीजंस के लिए। हम्म। अच्छा, तो क्या आपने पूछा कि क्या जी, मैं ये पूछना तासुरात? चाह रहा था कि वो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो इस वक्त चीन में मौजूद नहीं है किसी भी मकसद के लिए। कोई ऐसा म्यूजियम नहीं है जहाँ पे उनकी जो 4-5 हज़ार साल पुरानी तारीख है, उसकी झलक मिलती हो। तो इस तरह और खाने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने की बात करें, आपको वो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो चूंकि आपने शुरू में अब टेक्नोलॉजी की बात की है, तो आपने मेरा ख्याल है एक आर्टिकल भी आते ही लिख दिया है बिजनेस रिकॉर्डर में। और उस आर्टिकल में बुनियादी तौर पे आपका जो थीसिस है कि चीन ने दुनिया पे साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी को आप किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाए बगैर। उसकी आप फिर जरा वजाहत करें। अच्छा, मैंने वो आपको आर्टिकल जो है वो भेज दिया था, बल्कि मैं जब वहाँ था उसी वक्त ये आर्टिकल लिखा था। इसमें आर्टिकल का टाइटल है द रोबोट्स आर नॉट वेटिंग। एंड बेसिकली इतनी वहाँ रोबोटिक्स की इस्तेमाल है उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। और इसके बारे में हम लोग ने पहले भी बात करी है कि 2024 में जहाँ कोई 550,000 के करीब, 5.5 लाख करीब इंडस्ट्रियल रॉबोट्स लगे थे, उसमें से कोई 54%, 290,000 जो है चाइना में लगे। और अमेरिका में कोई अगर आप कंपेयर करें, कोई 35,000 उसके करीब, मैं आर्टिकल मेरे पास नहीं है मैं। और साउथ कोरिया में कोई 54,000। तो ये समझिए कहाँ एक 290,000 का। उसके वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जिसमें तेजी से और एफिशिएंसी से कम दाम के लिए
وہ پروڈکشن جو ہے وہ کہیں زیادہ کر سکتے ہیں. میں فیکٹری بھی گیا وہاں چنگڈو میں، ان کی ایک فیکٹری ہے، آٹوموٹیو فیکٹری ہے. وہاں دیکھا کہ بس کوئی 50 لوگ جو ہے گاڑیاں بنا رہے ہیں. وہی فیکٹری اگر کسی اور ملک میں ہوتی، پاکستان میں ہوتی، تو وہاں شاید 5,000 لوگ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک جو انڈسٹریل کیپبلٹیز ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں. وہ آپ اگر دیکھیں ہوٹل میں آپ اگر رہے تو وہاں جو ہے ویٹر نہیں آتا ہے آپ کو روم سروس دینے کے لیے، وہ ایک روبوٹ آ جاتا ہے اور بڑی تیزی سے آپ کو آپ کے کھانا جو بھی آپ نے روم سروس منگوایا ہے وہ دے دیتا ہے. آپ جو ہے جو پیمنٹ سسٹمز ہیں وہاں وی چیٹ اور علی پے، اب تو تاثر ہی نہیں رہا ہے پیسے کا، نہ کریڈٹ کارڈ کا بھی نہیں. تو اور ہر چیز جو ہے یہ کمپلیٹلی انٹیگریٹڈ ہے. ٹرینز جو ہے وہاں اینی تھنگ بٹوین، جو سب سے کم رفتار پر چلتی ہے وہ کوئی 220 کلومیٹر پر، مگر 400 کلومیٹر پر بھی چلتی ہے. میں نے عموماً دیکھا کہ کوئی 250 سے 325 کلومیٹر پر ٹرین بیٹھا ہوں. تو اور یہ بات ہے کہ وہ ٹرین جو ہے اگر آپ انگلینڈ جائیے تو وہاں آلموسٹ ایک کانسٹنٹ ہے کہ ڈیلے ہوگا. امریکہ میں نے دیکھا 20 منٹ 40 منٹ ڈیلے ہو ہر وقت. وہاں اگر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ڈیلے کے بارے میں. میں نے وہاں اتنے سارے ٹرینز ہوتی ہیں مگر 1.4 بلین لوگ جو ہے وہاں ہر سال ٹرینز پر. 1.4 بلین، میں اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کروں؟ 140 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہر سال ٹرین پر لیتے ہیں. اور ٹرین وہاں یہ ایسی ہے کہ ود ان منٹ اگر 4:30 بجے آنی ہے تو وہ 4:30 ہی پہنچتی ہے، 1-2 منٹ آگے پیچھے وہ بھی غلطی سے. اور ایگزیکٹلی پریسائسلی آپ کا جہاں پلیٹ فارم لکھا ہوتا ہے کس ویگن میں آپ کو گھسنا ہے وہی اسی ویگن کے پریسائز بنا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جب اتنی انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں ٹیکنالوجی اور اتنی زیادہ پرویسو ہوتی ہیں ہر چیز میں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اب جو ہے ٹیکنالوجی ان کے لیے کوئی عجوبہ چیز نہیں ہے. وہ نہیں ہے کہ ایک روبوٹ لگ دیا تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ اب ڈیلی لائف میں آئے گی، وہ تو سوچتے بھی نہیں ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں، ایک عام سی چیز ہو گئی ہے. اور جب عام سی چیز ہو جاتی ہے تو ان کی پروڈکشن جو ہے بڑی تیز ہو جاتی ہے، ایفیشینٹ ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ پریسائز بھی ہو جاتی ہے، کوالٹی بھی امپروو کر جاتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ٹائم بن جاتا ہے کہ وہ سوچیں کیا کریٹیوٹی کریں، کیا اس میں امپروومنٹس لائیں. تو آئی تھنک ان کی بڑی تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اور یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے اب سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیسے کیسے کیچ اپ کریں گے. اچھا، مجھے تو پاکستان تو بہت پیچھے ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا ٹویٹر پہ میں نے کوئی چیز دیکھی، تو وہ بھی آپ کی وجہ سے میں آپ شیئر کر لیتا ہوں کہ بھارت کا وہ بھی تقریباً چین جتنا بڑا ملک ہے، تو ان کا ایک وفد گیا. اس کو کہتے ہیں فیڈریشن آف انڈیا چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. ان کا ایک بڑا وفد گیا، چین کا دورہ کیا. BYD جو آٹو موبائل مینوفیکچر ہے، گیلی میڈیا اور منڈری جیسے جو بڑے بزنس ہاؤسز ہیں اس کا انہوں نے دورہ کیا. اس میں بڑی دلچسپ بات لکھی جو فکی کے چیئرمین ہیں، CEO ہیں، بلکہ CEO تھے اس پورے مختلف کمپنیوں کے اس ڈیلیگیشن میں. تو اس میں لکھا کہ چین بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے اور دنیا بھر میں صرف 2 اور 3% وہ منافع پہ کام کرتے ہیں. یہ بڑی یہ مطلب ایک انڈین لکھ رہا ہے اس کے بارے میں کہ چین میں بزنسز آپریٹ ایٹ مارجنز آف 2 to 3%. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اور آٹومیشن وہ ہائیسٹ لیول پہ ہے. اور اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت چین کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. شاید اسی وجہ سے چیخیں نکل رہی ہیں یورپ میں لوگوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن ممالک جو ہیں وہ چین کے خلاف ہیں. بالکل. میں آپ کو ذرا سا ریفرنس دوں گا. میں نے جو آرٹیکل میں لکھا ہے وہ آپ
شیئر بھی کر لیے گا. مگر یہ ہے کہ میں نے لکھا اس میں، اور پلیز آپ ٹرانسلیٹ بھی کر دیے گا اردو میں. مگر یہ کہ what strikes the visitor is not a single technology but the density of integration, the sense that automation is not being adopted piecemeal but has become the ambient condition of economic life. That is different from installing robots. It is transformation of the underlying logic of production itself. اور اسی کے وجہ سے یورپ اور امریکہ میں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اب نہیں کمپیٹ کر سکتے ہیں چائنا کے ساتھ. کہتے رہتے ہیں کہ اوور کیپیسٹی، یہ ساری بہانہ بازی ہے. ٹیرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس میں بھی کوئی زیادہ سکسیڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو چائنا میں گاڑی آپ کو افیکٹولی 10,000 میں ملتی ہے، وہ یو کے میں نہ یورپ میں نہ امریکہ میں کوئی $25,000 کی ملتی ہے. تو آپ کتنا ٹیرف لگائیے گا؟ اور یہ بھی سوچنا پڑے گا لوگوں کو کہ ان کے کنزیومرز کو کیوں آپ مروا رہے ہیں. اگر کنزیومر کو اچھی ایک کوالٹی چیز ملتی ہے چائنا سے تو وہ کیوں نہیں خریدنا چاہیے گا؟ تو آئی تھنک یہ دنیا کو اب سوچنا. مگر میں ایک اور چیز کہوں گا، اور میں تو کافی سارے ہسٹورک سائٹس بھی گیا ہوں ان کی. تو چائنا جو ہے ہمیشہ سے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس رہا ہے. بس پچھلے کوئی 200 سال فرام sort of 1840s onwards، یہ جو 100 years of humiliation تھا ان کا کولونیلزم کی وجہ سے اور کولونیل امپیکٹ. مگر اس سے پہلے کوئی 25-30% ان کی گلوبل پروڈکشن تھی، جی ڈی پی تھی. اور یہ ٹیکنالوجی میں اگر سوچیں، سیرامکس جو ہے چائنا، ہم لوگ کہتے ہی ہیں چائنا کہاں سے آتا ہے؟ چائنا سیرامکس جو ہے وہ چائنا سے آیا. گن پاؤڈر کہاں سے آیا؟ چائنا سے آیا. پیپر کہاں سے آیا؟ چائنا سے آیا. ایسے بے شہاشا چیزیں میں کہہ سکتا ہوں چائنا سے آیا. اور اب پتہ چلتا ہے کہ وہاں ٹیکنالوجی ان کے کہتے ہیں جینز میں ہے. تو آئی تھنک یہ ہم لوگ اب دیکھ رہے ہیں، بہت امپریس ہو رہے ہیں کہ شاید یہ ویسٹرن سے سیکھا. مگر یہ ایک سویلائزیشن ہے جس میں ٹیکنالوجی ہمیشہ سے بڑی ایڈوانس تھی. اسی لیے ان کی پاپولیشن ہمیشہ سے زیادہ تھی. اگر ٹیکنالوجی زیادہ نہیں ہوتی، پروڈکٹیوٹی زیادہ نہیں ہوتی، کھانا نہیں بنا سکتے تھے، پروڈیوس کر سکتے تھے، تو کیسے اتنی زیادہ پاپولیشن ہوتی؟ تو یہ ایک آئی تھنک لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بس ایک چھوٹے پیریڈ کے لیے یورپ آگے نکل گیا، مگر اب جو ہے چائنا جو ہے وہ ایک اپنا نیچرل جو اوقات ہے، اس کی پوزیشن ہے، وہ لے رہا ہے. جو اینڈ چین کی آئی جو تھنک ظاہر ہے جو اپنی حیثیت ہے، اپنا سائز ہے، وہ اس کے مطابق ہر چیز پروڈیوس بھی کرے. جو آپ نے شروع میں بات کی نا وہ ڈینسٹی والی، کہ وہاں پہ ڈینسٹی آف انٹیگریشن، تو جاوید صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وسائل، اب انسانی وسائل اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ انہوں نے بھی مزید ان کی جو آؤٹ پٹ ہے، ان کی جو پیداوار ہے، وہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہو گئی. اگر یورپ میں کسی کمپنی کے پاس مثال کے طور پہ 10 مشینیں ہیں، تو چین میں 100، تو شاید میں کم بتا رہا ہوں، ہو سکے 200-300 نہیں، چار مشینیں سو ہوں. ہاں 400. بالکل. تو وہ جب یہ اتنا زیادہ اس میں تناسب جو ہے، اس میں زیادہ فرق ہے، تو ظاہر ہے جب اس کی پروڈکشن ہوتی ہے تو وہ اسی حساب سے اس کی لاگت جو ہے وہ بھی کم آتی ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے جاوید صاحب؟ تو یہ جو اس پہ اب ہر چیز میں، اور اس کے وجہ سے ہر چیز وہاں سستی سے سستی ہوتی جاتی. دوسری چیز، اور ہمارے انڈسٹریلسٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. وہاں ضرور تھوڑی بہت گورنمنٹ انیشلی سپورٹ کرتی ہے، فنڈنگ ملتی ہے آپ کے پروونشل گورنمنٹ سے، اور اب وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ فنڈنگ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لیں. مگر یہ ہے کہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہے انٹرنیشنل کمپٹیشن سے. ٹیرف جو ہے فائنل پروڈکٹس پر، چاہے آپ سوچ رہے ہیں کپڑا، گاڑی، جو بھی چیز ہے، جو کنزیومبل گڈز، جو ڈائری پروڈکٹس، اس پر ورچولی زیرو ٹیرفس ہیں، 1-2%. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو اپنی کمپنیاں ہیں وہ انٹرنیشنل کمپنیز سے کمپیٹ کریں اور ان سے بہتر پروڈیوس کریں. ہماری گفتگو تھی چین میں ہونے والی ترقی، کس طرح ٹیکنالوجی کو چینی شہریوں، انسانوں، سائنسدانوں کی مہارت کی وجہ سے ہر کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور چین نے جس طرح ہیومن ریسورس میں، یعنی انسانوں میں انویسٹمنٹ کی ہے،
تعلیم میں، ٹیکنالوجی میں، ریسرچ میں، اس کا وہ پھل آج کھا رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کی جو بے لوث قیادت ہے، ایماندار قیادت ہے، اس میں کسی پہ کرپشن کے الزامات، جس پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے اس کو فوراً عہدے سے برطرف کر کے، گرفتار کر کے، وہاں بھی ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، لیکن وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کسی کے ساتھ پھر بھاؤ تاؤ نہیں کرتا، کوئی سمجھوتے نہیں کرتا، اور گرفتار شدہ لوگوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ جو الزام ہے اسی الزام کی تفتیش کر کے اس کو سزا دے دی جاتی ہے، چاہے وہ جیل جائے، چاہے عہدے سے فارغ ہو جائے، اور جو چوری شدہ رقوم ہے یا کسی نے رشوت لی ہوتی ہے وہ بھی وصول کی جاتی ہے۔ تو چین نے جو ترقی کی ہے وہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، جس کی وجہ سے آ، مغربی ممالک اس وقت بڑے آ، پریشانی میں ہے کہ یہ بنے گا کیا، ہماری انڈسٹری کا کیا ہوگا، کیونکہ اگر چین کی یہی سلسلہ جاری رہا تو جو چیز یورپ میں 100 یورو کی ملتی ہے وہ چین سے منگوا کے بھی وہ 20 25 30 یورو میں بیچ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام مغربی یورپی ممالک، امریکہ سمیت، مسلسل اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طرح کس طرح چینی کمپنیوں کو زیادہ سے زیادہ پابندیوں کا نشانہ بنایا جائے، ان کی مصنوعات کو کم سے کم درآمد کیا جائے اور اپنی مقامی صنعت کو فروغ دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جتنی پیداواری لاگت یورپ میں ہے یا امریکہ میں ہے، وہ مقابلہ چین کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، چین کی اپنی انسانی اور ٹیکنالوجیکل پیداواری صلاحیت کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں جاوید حسن صاحب کے ساتھ اب ہم مزید گفتگو بھی کریں گے، جب انٹرنیٹ بحال ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے کہ جاوید حسن صاحب نے چین میں کیا دیکھا۔ بہت بہت شکریہ۔